आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तकसीम ही तकसीम, मौशी बहरान और फॉरेन फंडिंग, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारी हुकूमत को हटा के उन लोगों को ऊपर मुसल्लत किया गया जो कैबिनेट के 60% लोग जमानत पे थे। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। सारे हकायक वो कौम के सामने लाए जाएं और बिला ताखीर लाए जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। जमा, तफरीक, तकसीम और ज़र्ब ये मैथ की बुनियादी अलामतें हैं। इन 4 में से 2 ऐसी अलामतें हैं जो मस्बत हैं और 2 ऐसी हैं जो मनफी तासुर की हामिल हैं। जमा और ज़र्ब जहाँ भी इस्तेमाल होंगे ये चीज़ों और नताइज में इजाफा करेंगी, जबकि तफरीक और तकसीम ऐसी अलामतें हैं जो जिस जगह भी जाएंगी सब कुछ ख़त्म करती चली जाएंगी। इससे जवाब 0 होता चला जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ तफरीक और तकसीम का राज है। इसी तकसीम और तफरीक से हमारा मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, क्योंकि हमारा माशरा तकसीम है, हमारी सियासत तकसीम है, हमारी अदलिया तकसीम है, हमारी पार्लियामेंट तकसीम है, सियासतदान तकसीम है, वकला तकसीम है और तो और यहाँ मीडिया भी तकसीम है। हमें इस तकसीम की ऐसी लत लग चुकी है कि हम नफा नुकसान देखे बगैर सिर्फ नुकसान का सौदा किए जा रहे हैं। तकसीम तो लड़ाई ही कराती है ना, जबकि जमा इत्तफाक और इत्तेहाद की तरफ लेकर जाता है। तकसीम जायदादों तक को खत्म कर देती है। बाप दादा का एक नाल तकसीम होते होते पोतों तक एक मरला रह जाता है। इसी तकसीम ने पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांट दिया और अब सूबे तकसीम होने के रास्ते पर चल रहे हैं। हम सोचने से आ रही हैं कि ये तकसीम हमें कहां लेकर जाएगी और कहां जाकर खत्म होगी। सोचें, अगर अदलिया तकसीम होगी तो अदलो इंसाफ का खात्मा हो जाएगा। मुल्क में जंगल का कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज वापस आ जाएगा। फैसले ना मानने से, बाइकआउट करने से निज़ाम अदल कमजोर होगा, जुल्म बढ़ेगा और नतीजा सिर्फ तबाही की सूरत में ही निकलेगा। माशरा तकसीम होगा तो खूरेजी होगी, अनारकी फैलेगी, लड़ाइयाँ होंगी और किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सियासत तकसीम होगी तो दूसरों की हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा और फिर तीसरी कुव्वत को आना पड़ेगा। फौज तकसीम होगी तो इस मुल्क की सरहदें गैर महफूज होंगी और मुल्क का दिफा कमजोर होगा। अब दूसरी तरफ जमा और ज़र्ब है। जमा होने से इत्तेहाद आएगा, मुत्तहिद होने से ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ने से मजबूती आएगी, हमारा मुल्क मजबूत होगा, मईशत मजबूत होगी, माशरा मजबूत होगा और फिर पाकिस्तान मजबूत होगा। तो अब सोच लें कि फायदा तकसीम और तफरीक में है या जमा और ज़र्ब देने में। आज के प्रोग्राम में इस बढ़ती हुई तकसीम पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो PDM के तर्जुमान भी हैं। हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं और सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हाफिज हमदुल्ला साहब, आपसे शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू कर लेते हैं सर। पहले कि जब आप लोग तहरीक अदब एतबात ला रहे थे और आपने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा पे बिठाने का फ़ैसला किया था, तो क्या वाकई आप लोगों को ये अंदाज़ा था कि सिर्फ 3-3.5 माह में मुल्क के सियासी और ख़ास कर जो मौशी हालात हैं, मामलात हैं, वो इस नहज पे पहुँच जाएंगे, इतने ख़राब हो जाएंगे, आप लोगों के हाथ से निकल जाएंगे और इमरान खान को एक नई सियासी ज़िंदगी मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फारस बीबी। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि एक आइनी तरीके से तहरीक आदम एतमाद के ज़रिए कोई ताकत, कोई डंडा, कोई बिसाकी, कोई सहारा लेने के बग़ैर 11, 12, 13 जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहादी हुकूमत, एक कौमी हुकूमत तश्कील पाई। लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ की सूरत में प्राइम मिनिस्टर है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम बाहर से देख रहे थे, हमारे ख्याल में ये था, फैसला ये था कि हम 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के लिए हुकूमत में जाएंगे, क्योंकि हम हुकूमत करेंगे नहीं। हम तो नए इलेक्शन का मुतालबा करते थे 3.5 साल, पौने 4 साल से, तो हमें हुकूमत क्या करना है। तो फिर किस मकसद के लिए? मकसद ये था कि रजीम को चेंज कर दें, क्योंकि ये चोरी के नतीजे में मुसल्लत है।
دو کام ہم نے کرنی تھی، ایک نیب کی قوانین میں ریفارم کر دیے، ایک انتخابی اصلاحات، وہ بھی کر دی، ہاں ایک اپنی مرضی اور کی۔ الیکشن کی طرف جانا۔ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا اس کے علاوہ؟ کیونکہ آپ تسلیم کرتے ہیں 3 ماہ پہلے عمران خان جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے اور اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے حافظ عبداللہ صاحب کافی غیر مقبول ہو رہے تھے، اب وہ پھر مقبول ہو رہے ہیں، پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے، عدالتی فیصلے 2 ان کے حق میں آ چکے ہیں۔ سر ٹھیک ہے، یہ اندازہ تھا کہ پنجاب حکومت بھی لے لیں گے وہ آپ سے؟ مجھے بات کرنے دیتے ہیں پلیز۔ تو جب یہ صورتحال، جب ہم اندر گئے، جب صورتحال دیکھا، صورتحال بہت گمبھیر تھی، جو ہم باہر سے دیکھ رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ گمبھیر تھی، خاص کر معاشی حوالے سے۔ تجربے کا فائدہ بھی نہیں ہوا، آپ تو تجربے کار تھے۔ ملک اندر سے کباڑ خانہ بن چکا تھا، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ باہر سے وہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جی IMF سے لاسٹ میں معاہدہ کیا، معاہدے کو پھر توڑا بھی، تو معاہدہ جن شرائط کی بنیاد پر کیا وہ ایک نقصان، اور پھر جب توڑا یہ اس سے دگنا سے گنا نقصان۔ تو اس وجہ سے الیکشن، 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی، ایک تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں الیکشن نہیں کر سکتا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک میں نے یعنی PMLN نے، JUI نے، PDM میں، اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا کہ ریاست کو بچانا ہے یا سیاست کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، بچانے آیا۔ اب اگر ہم نے سیاست کو بچانا ہے تو بات آپ کی صحیح تھی کہ حکومت کو چھوڑ کے کس کے حوالے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، لیکن آپ کی حکومت میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے، حکومت میں آ کے آپ لوگوں نے حافظ عبداللہ صاحب کوئی بڑی غلطی کر دی اور یہ سب کچھ جیسے عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا، اور فائدہ ہو رہا ہے عمران خان کو، میں آ رہا ہوں اسی پر آ رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے سیاست کو داؤ پر لگایا، اپنی سیاست کو ڈبو دیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ 20 نشستیں جو بائی الیکشن ہوا اس میں سے 20 میں سے 18-17 ہم نے جیتنے تھے، یعنی PMLN نے، لیکن ہم جیتے 5۔ لیکن پھر بھی نہیں، پھر بھی عوام نے اعتماد کیا، میری بات سنیں فارس، پھر بھی ہم جیتے۔ ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ یہ 20 کے 20 PTI کے تھے، PTI کے تھے، یہ 20 کے 20۔ پہلے کا رزلٹ پتہ ہے، آزاد امیدوار جو جیتے تھے نا، جن کے وہ بھی اب جس کے پاس عمران خان کا ٹکٹ تھا وہ جیت گئے، مطلب PTI کے تھے۔ آزاد کے بعد کچھ شامل ہوئے، 9-10 PTI کے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ PTI نے PTI کو ہروایا، لوٹے نے لوٹے کو ہروایا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس 20 میں سے 5 تو ہم جیت گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک بھی نہیں جیتے، 5 ہم جیت گئے، اس میں سے 5 وہ لوز کر گئے، 5 وکٹ ان کے ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ اب جب ریاست کی بات آئی، اب ہم نے فیصلہ کیا، تمام اتحادی سوچ سمجھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا کرنا ہے، سیاست تو ہماری ڈوب رہی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست ڈوب جائے، خواہ PMLN کی ہو، JUI کی ہو، لیکن ہم نے پاکستان کو اسی لیے آپ لوگ بضد ہیں کہ ہم اپنی حکومت کی جو مدت ہے اس کو پوری کریں گے، چاہے اس کا آپ کو نقصان ہی، فائدہ سیاسی طور پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فائدہ میرا پیدا ہوتا ہے یا نقصان ایز اے پارٹی، ایز اے سیاست، ٹھیک ہے نا۔ فائدہ پاکستان کا، پاکستان کا فائدہ اس میں، کا فائدہ الیکشن کروا دیں، نہیں آگے بڑھے، ابھی آ رہا ہوں، کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ ان کو معاشی طور پر سٹیبل کریں۔ اگر آپ نگران حکومت کے حوالے کریں گے یا کرتے تو یہ سری لنکا سے بھی بدتر ہو جاتا۔ جہاں تک عمران خان بات کرتے ہیں کہ استحکام الیکشن میں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، کبھی منہ اس طرف ٹیڑھی کر کے کبھی اس طرف ٹیڑھی کر کے، الیکشن میں ہے۔ تو پونے 4 سال تو ہم بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن میں ہے، آپ نے کہا کہ مجھے 5 سال کے مینڈیٹ ملا ہے، ادھر تو بھی معیشت تباہ ہو چکی تھی، کیوں الیکشن پہ نہیں آ رہے تھے؟ چلو الیکشن مان لیا۔ آپ پتہ کیوں آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں مقبول ہوں، انہیں پتہ ہے الیکشن کو جیت جائیں گے اور آپ ڈر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نہیں جیت سکیں گے۔ نہیں، فارس میری بات سنیں، اب اگر واقعی وہ الیکشن چاہتے ہیں تو تحلیل کرے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو، اچھا توڑ دیں۔ اگر وہ واقعی الیکشن چاہتے ہیں تو پنجاب اسمبلی کو توڑ دیں، دونوں۔ اگر واقعی وہ الیکشن چاہتے ہیں تو بھائی الیکشن میں کیوں گئے؟ وہ کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لو، اس کے بعد ساری بات کر لیں گے۔ نہیں، اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں، اس کا آسان نسخہ میں بتا دوں عمران خان کو، وہ نسخہ یہ ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر کے مستعفی ہو جائے، ٹھیک، پنجاب کی حکومت تحلیل کر کے مستعفی ہو جائے، سندھ میں اپنے نشستوں سے مستعفی ہو جائے، اور بلوچستان میں ان تمام سے آپ مستعفی، خود بخود الیکشن کا ماحول بن جائے گا۔ آپ پہ کیا وہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ انہیں تو ویسے ہی آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں سے وہ کہتے ہیں نا، بات تو دور کی بات، وہ تو کہتے ہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، وہ آپ پہ اعتماد کریں گے اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ میری بات سنیں، آپ بتائیے، اس کا کام تو یہ ہے کہ عدم استحکام پیدا کرنا، وہ جس طریقے سے بھی ہو۔
اب اگر وہ واقعی الیکشن چاہتے ہیں جی سچ بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کی یہ دعوی صداقت پر مبنی ہے گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حامد حاضر رضا استفادے دونوں اسمبلیوں سے تحلیل کرے دونوں اسمبلیاں ٹھیک خود بخود الیکشن کا ماحول بن جائے گا ٹھیک ہے حامد رضا صاحب آپ تحریک انصاف کے اتحادی بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت سے ہٹا کر جو پی ڈی ایم ہے اس نے عمران خان کو ایک نئی سیاسی زندگی دے دی ہے اور اگر یہ نہ ہٹاتے تو شاید اگلے الیکشنز میں عمران خان اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ وہ الیکشن کو جیت سکتے اور یہ جو پنجاب میں فتح کا ذکر حمداللہ صاحب کر رہے تھے تو کیا یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے بیانیے کی فتح ہے کہ انہوں نے پنجاب کو بھی نون لیگ کے ہاتھ سے چھین لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس. اولاً تو چونکہ آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا اور اسلامی سال نو ہے اس کے حوالے سے مبارکباد اور آج یوم شہادت بھی ہے خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اسی طریقے سے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کربلا کی ایک جو عظیم داستان لکھی گئی اس کی ابتدا بھی ہوئی تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے پوری قوم کو اب جو بھی ڈسکشن کرنی چاہیے ان مقدس دنوں کا ادب اور احترام الحوض خاطر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے اور شاید وہ ریڈ لائنز جو ہم پہلے کراس کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا آپ کا سوال آ گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اتار کے کیا ان کو دوبارہ مقبول کر دیا گیا یا یہ چیز کر دی گئی. دیکھیں میں اس چیز کے اوپر بڑا کلیئر ہوں اور یہ میری بات نہیں ہے. محترم خرم دستگیر صاحب جو ہیں انہوں نے خود اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہمیں اگر عمران خان رہ جاتا تو ہم نے جیلوں میں ہونا تھا, ہم پر ایف آئی آرز ہونی تھی, اگلے 5 سال کے لیے بھی عمران خان تھا, 2028 تک عمران خان تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انجانہ خوف تھا اس کی بنیاد کے اوپر پی ڈی ایم نے تیاری تو کر لی اور وہ آپریشن جو تھا رجیم چینج وہ مکمل تو ہو گیا لیکن آگے کوئی تیاری نہیں تھی. اور میرے بھائی حافظ حمداللہ صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہماری الیکشن کی تیاری نہیں ہے. تو اگر الیکشن کمیشن جس کا کام صرف الیکشن کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے اس کی تیاری الیکشن کنڈکٹ کروانے کی نہیں ہے تو میرا خیال ہے پھر یہ الیکشن کمیشن کو بھی توڑ دینا چاہیے, اس الیکشن کمیشن کو بھی ختم کرنا چاہیے اور نگران گورنمنٹ کو خود الیکشن کروا لینا چاہیے. تیاری نہیں تھی اس حوالے سے نہیں تھی کہ حلقہ بندیاں نہیں کرائی گئی, وہ کہہ رہے تھے ہم بار بار کہہ رہے تھے. یہ انکمپیٹنس ایٹ اٹس پیک ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اگر وہ الیکشن نہیں کروا سکتے تھے تو 20 سیٹوں پر تو پنجاب میں انہوں نے الیکشن کروا دیا, کراچی کی سیٹ کے اوپر بھی انہوں نے الیکشن کروا دیا, ابھی جو انہوں نے 11 ریزگنیشنز ایکسیپٹ کیے ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق اس کے اوپر بھی الیکشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ مسئلہ یہ نہیں تھا, یہ میلافائڈ انٹینشنز تھی. اس کے اندر مختلف کریکٹرز جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ تھے, ملے ہوئے تھے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی پنجاب میں کامیابی کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی عوام نے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے جو ان کی فلسفی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور دیکھیے جہاں تک اس چیز کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ ہم سیاست میں پاکستان کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ایسی ہوگی جو ریاست کو بچانے کے لیے یہ سہارا لے کر اپنی سیاست کو تباہ کر دے. آج کل یہ حکومت میں جو جماعتیں یہی نعرے بلند کر رہی ہیں. حامد رضا صاحب ایک اور بات جو میں حامد رضا صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی, عمران خان فریش الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور نون لیگ بھی کہہ رہی ہے وہ بھی مسترد کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا عمران خان کو اب صبر کرنا چاہیے, 1 سال انتظار کرنا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی مقبولیت ہے اور وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ الیکشنز میں جائیں؟ چونکہ آپ نے سنا حمداللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی اگر الیکشنز کرانے ہیں, اور رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا کہ تو وہ کے پی کے کی اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. تو سر کیا یہ ممکن ہوگا؟ اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے, وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں پہلے ہم سے بات کرو پھر دیکھتے ہیں. That's what I say جی. آپ دیکھیے جو پی ڈی ایم اس وقت مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر بھی اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور آپ کے پی کے اندر بھی ڈیزالو کر دیں تو ایک پریشر ماؤنٹ ہو جائے گا. تو اگر پی ڈی ایم یہ سمجھتی تھی کہ الیکشن واقعتا نہیں ہو جانے چاہیے, یا جو آج ان کا نقطہ نظر ہے تو وہ آج سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے تک جب یہ 20 سیٹوں کے بائی الیکشنز کے اندر جا رہے تھے اس وقت یہ نقطہ نظر کیوں نہیں تھا؟ جب پنجاب کے اندر ایک شدید بحران تھا اس وقت پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یہ آفر کیوں نہیں کی گئی کہ آئیں مل کے بیٹھیں, مل کے بیٹھ کے ہم ایک فریش مینڈیٹ کی طرف, فریش الیکشن کی طرف چلتے ہیں. اب چونکہ حکومت بن گئی ہے اور پنجاب کی حکومت اب ہضم نہیں ہو رہی, پنجاب کی حکومت اب برداشت نہیں ہو رہی, تو اب یہ کہا جا رہا ہے, میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر پریزنٹ جو پاکستان کے لیے بحران ہیں, جو کرائسز ہیں, ان سے نکالنا ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ فریش الیکشن ہی ہے. لیکن اس کے لیے بھی انیشیٹ حکومت نہیں لینا ہے, یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت اپنی جو تجاویز ہیں وہ لے کر آئے, وہ اپوزیشن کی جو تجاویز
چیز ہے. اور عمران خان کہہ رہے ہیں پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں پھر بات ہو سکتی ہے. تو یہ سیاسی عدم استحکام تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ختم ہو پائے گا اس طرح سے. یہ دیکھیں اس کے اندر میلافائڈ انٹینشن ہے کہ آج سے 10 دن پہلے تک یہ آفر موجود نہیں تھی. اب چونکہ پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو اب یہ دوسری آفر آ گئی. یہ سیاسی چلاکیاں ہوتی ہیں اور obviously اس پارٹ آف پالیٹکس از نتھنگ بیڈ ان اٹ. ہر سیاسی پارٹی اس طریقے سے کھیلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کنڈکٹ کروانا چاہتی ہے وہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو اپوزیشن کو انوائٹ کرے, بیٹھنے کے بعد عمران خان چونکہ الیکشن چاہتا ہے اگر وہ تمام تجاویز فیئر الیکشن کے حوالہ سے الیکشن کمیشن کے حوالہ سے تسلیم کر لی جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو ہیزیٹیٹ کرے گا پنجاب یا کے پی کو ڈیزالو کرنے میں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پہلے ڈیزالو کر کے پریشر ماؤنٹ کرے تو I don't think this is going to happen or this will not happen. I'm pretty much sure about it. Right. تو یہ حارث نواز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے غیر ملکی سازش ہو یا نہ ہو لیکن ان کا بیانیہ کامیاب ہو گیا ہے. 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی. اس وقت پنجاب کی حکومت عمران خان کے ہاتھ میں ہے. اور سر کیا خیال ہے کہ ان سب میں یہ جو حکمران اتحاد ہے ان کو کیا ملا ہے؟ دیکھیں پارس بات یہ ہے کہ بالکل کہ جس وقت ان کی حکومت عمران خان کی ان کی پاپولیرٹی نوز ڈاؤن ہو رہی تھی. اٹ واز ویری ڈاؤن. اور پی ایم ایل این تقریباً سارے ضمنی الیکشن جو وہ جیت رہی دیٹ شوز دے ور پاپولر. اب آنے کے بعد جو بیکاز اس کے بعد وہ انہوں نے ایک نیریٹو اپنا چلا لیا اور پی ڈی ایم کا غلطی یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا یا عوام کو سولوشن نہیں دیا کہ جی ہم آ کے ڈالر کی قیمت کم کر دیں گے, پیٹرول ڈیزل کم کر دیں گے, عوام کو ریلیف دے دیں گے. بہت اچھا کام کرتے تھے, نہیں کر سکے اور عمران نے اپنے بانی کو اوپر لے گئے. ناؤ از دا ٹائم ہمیں یہ سوچنا چاہیے. میرے خیال میں دیکھیں یہاں حمداللہ صاحب بیٹھے ہیں, لاٹ آف رسپیکٹ, احمد رضا صاحب بھی ہیں, باقی بھی لوگ ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے پرزم سے نکلنے کی ضرورت ہے اور یہ پاکستان کے پرزم کو دیکھیں. دے شوڈ آل گیٹ ٹوگیدر. اور انیشیٹو ہمیشہ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے جی اوکے وی آر اوپن ٹو آل ڈسکشن. عمران صاحب کو کہیں جی عمران صاحب آئیں, اب آپ لوگ بیٹھیں, ہم سب بیٹھتے ہیں اینڈ وی فائنڈ اے سولوشن کہ ہم نے وے فارورڈ کیا ہے. کیونکہ ملک کو تباہ ہوتے نہ آپ دیکھ سکتی ہیں نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ معاشی حالت خراب دیکھ سکتے ہیں. سر اسی پہ آپ نے جو ملک کی بات کی نا, ابھی آپ نے حمداللہ صاحب کو سنا, گورنمنٹ میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہی بات کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ درست ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم حکومت میں آئے ہیں اور ہم نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے. اور یہ جو حکومتی قیادت ہے نا یہ بات بھی کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید ان سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے پورے نہیں ہو رہے, ان کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور عمران خان کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے تاکہ جو سخت فیصلے ہیں وہ یہ کر لیں اور اس کا بوجھ عمران خان پہ نہ آئے. ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ از آؤٹ آف اٹ. جب سے اکتوبر سے آنورڈ بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ they have got nothing to do politics and till today and I'm sure for the next so many years they have decided not to come. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم آئی, پی ڈی ایم نے آ کے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا, انہوں نے اپنے جو کام تھے وہ ضرور کر لی. چاہے آپ کیسز کی بات کر لیں, نیب آرڈیننس کی بات کریں یا الیکٹرانک مشین کی بات کریں, نیریٹو ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران نے اچھا نہیں کیا, یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ڈیلیور کر دیا, وہ نہیں کر سکے. ناؤ از اے ٹائم کہ یہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ملک کے وسیع تر مفاد کا فائدہ دیکھتے ہوئے خدا کے لیے یہ بڑا خلات خراب. ابھی آپ نے کہا نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرلز ہی رہے. آپ کی بات سے مجھے یہ تاثر ملا, اس پہ حامد رضا صاحب تھوڑا مسکرا بھی رہے تھے, تو آپ ذرا اپنی ٹرن پہ بتائیے گا کہ کیا واقعی نیوٹرلز ہی رہے حامد رضا صاحب. لیکن بریگیڈیئر صاحب سوال میں یہ کر رہی ہوں کہ جو فاصلے ہمیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نظر آ رہے تھے, کیا آپ کے خیال میں وہ ابھی بھی برقرار ہیں؟ چونکہ خان صاحب کبھی وہ میر صادق, میر جعفر جیسے القابات دے رہے تھے, کبھی مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر رہے تھے, کبھی وہ ان کو نیوٹرلز کہہ رہے تھے. اور کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ پہ یہی غصہ تھا کہ ان کو نکال کے ملک جو ہے وہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا؟ دیکھیے پارس بھی جہاں تک نیوٹرلز کی بات ہے, حامد رضا صاحب ایک سیکنڈ, میں بریگیڈیئر صاحب سے سوال کیا تھا, 1 منٹ دیجیے گا صرف. جی بریگیڈیئر صاحب. جی دیکھیں پارس, اس میں there is no doubt establishment is, trust me, it is total out. اور وہ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے. یہی میں بات کرتا ہوں کہ ناؤ از دا ٹائم جب آپ کی کہ ملک لے کے اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا ہے, ان سے حوالے نہیں کر. دیکھیں وہ ووٹ آف ایک جمہوری طریقے سے ہوا ہے. یس فوج از آؤٹ آف اٹ, اور یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں
نہیں ساتھ کیوں دیر از نو کوشچن کہ پھر تو وہی بات ہے کہ سپورٹنگ سمون نوبڈی کین سے کہ اس وقت کسی نے کبھی کسی سے کانٹیکٹ کیا ہے. جنرل باجوہ نے آپ کے سامنے اس وقت جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں آپ کے سامنے وینڈی شرمن سے بات کی. اس سے پہلے جب عمران خان تھے اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل باجوہ نے جا کے ملیشیا سعودی عرب یو اے ای چائنا سب جگہ کی بلاٹ کپل آف بلین آف ڈالر مقتدر حلقے ملک کے لیے ہر وقت اور اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے یا وہ بھی قائل ہیں کہ فوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے؟ یہ وہاں پر بھی تقسیم ہے. پارس بالکل کچھ نہیں سوچ رہی. اٹ از پولیٹیشین دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ they have to sit, they have to find a solution. اور آپ کی constitutional appointments میں تو اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ president ہے, chief justice ہیں, ہر جگہ پر سو موٹو لیے جاتے ہیں, ملک کے لیے کچھ کریں. Now is the time they all to have to sit together and find a solution. حامد رضا صاحب ذرا بتا دیں, آپ اس تمام عرصے میں آپ کو لگا کہ نیوٹرلز ہی رہے ہیں اور عمران خان جو ان 3 ماہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے, اور یہ جو حکومت ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے اور فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے یا پہنچ رہا ہے؟ پارس بھی لیٹس بی آنیسٹ اینڈ ویری فیئر. دیکھیں میں اگر یہ بات کہوں کہ نیوٹرلز رہے تو اس سے پہلے ہمیں پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹکس ہیں اور جو ڈائنامکس ہیں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان میں کبھی بھی نیوٹرلز نہیں رہے اینڈ دے ہیو اے پارٹ. اب یہ پسند آئے یا نہ آئے, ہم میں سے کوئی کہنا چاہے یا نہ کہنا چاہے, کوئی ایڈمٹ کرے یا نہ کرے, they have played their role throughout. It's not like this present regime throughout they have played their role. اب اس کے اوپر دیکھیں, اس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں قصور بہت سارا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے. جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جب ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں تو بہت سارے ماضی کے ادوار کے اندر ہم نیوٹرلز کی طرف ہی دیکھتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمارے لیے اگلے اقتدار کے راستے کھولیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو بریگیڈیئر صاحب, بڑے ریسپیکٹیبل آنریبل شخصیت ہیں میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے, لیکن میرا اس کے اوپر پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب شاید یہ اب نیوٹرلز کا جواب دینے کا ٹائم ہمارا نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو دینا پڑے گا, کیونکہ اب نیوٹرلز کو چیلنج وہ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. آپ کے خیال میں نیوٹرلز رہے؟ دیکھیے فارس میں ایک بات کروں, چھوٹا سا کامنٹ. میں چھوٹا سا کامنٹ. ہم چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو. غیر جانبدار تقاضا ہے آئین کا, آئینی حدود میں رہ کر اسٹیبلشمنٹ اپنا گزارا کرے. ہمارا ماننا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ عمران خان پر ہے, ان کی وجہ سے وہ حکومت میں آئے, ان کی وجہ سے 4.5 سال وہ حکومت کرتے رہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ آئینی حدود کو جا کے اسی میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر لیں. انہوں نے ان بیساکیوں سے ہاتھ اٹھایا, انہوں نے اپنے اختیار سے فیصلے کیے, عمران خان کے ان سے جا کے وہ ہمارے ساتھ ملے. اب آپ نیوٹرل ہے. ہمارے کچھ شکایات ہے ادارے سے نہیں, کچھ شخصیات سے شکایات ہے, وہ آج بھی سیاست اور سیاسی امور اور سیاسی فیصلوں میں دخیل ہے نا, آج بھی وہ دخیل ہے. ان شخصیات کا میں نام نہیں لیتا, وہ آپ بھی جانتے ہیں, باقی دوست بھی جانتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, زیادہ بہتر ہے بریک لیتے ہیں, دیکھ رہے گا نیوز فیڈ. حمداللہ صاحب, اب ذرا فورن فنڈنگ کے اوپر اگر بات کی جائے تو سر یہ اچانک حکومت اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بڑے زور و شور سے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانا چاہیے. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے, انہیں چت نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے اب آپ سب لوگوں نے اس سے امید لگا لی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانا چاہیے؟ دیکھیں فارس, بات یہ ہے قانون کی کوئی وقت ہے یا نہیں ہے, قانون کی بھی کوئی حیثیت ہے, اور قانون کی وقت اور حیثیت بنتی ہے ادارے سے. جی, اگر قانون کی وقت اور حیثیت نہیں ہے تو پھر ادارے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے, 8 سال سے ایک کیس ان کے ٹیبل پر ہے, اور 8 سال سے لے تلال سے کام کون لیتی رہی؟ پی ٹی آئی.
آپ کو معلوم ہے کتنی بار اسلام آباد ہائی کورٹ، کتنی بار سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو چیلنج کرنا ان کی اختیارات کو. اچھا وہ کیوں بھاگ رہی ہے؟ آپ عمران خان کی پرانا کلپس دکھایا، وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جیسے کہ تاریخ عدم اعتماد آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. بعد میں کہا کہ یہ تو امریکی سازش ہے، بعد میں کیونکہ وہ بھول چکے تھے. اس کی مصیبت یہ ہے کہ جو بات وہ پہلے کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، کوئی نئی بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کیوں نہیں فیصلہ سنا رہا؟ یہ محفوظ فیصلہ ہے. اب سوال تو ہمارا یہ ہے، دیکھیے پاکستان میں 2 چیزیں محفوظ ہیں، ایک ایٹم بم محفوظ ہے اور ایک فارم فنڈنگ کا فیصلہ محفوظ ہے. میرے خیال میں فارم فنڈنگ کا فیصلہ ایٹم بم سے بھی زیادہ محفوظ ہے. تو الیکشن کمیشن کو کس نے روکا ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کس نے روکا ہے، کس نے روکا ہے. حالانکہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایٹم بم غیر محفوظ ہے، لیکن فارم فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ غیر محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم فنڈنگ ان کے مطابق بھی زیادہ محفوظ ہے. تو ہم کہتے ہیں کب تک محفوظ ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ فارن فنڈنگ کیس جس فیصلے کا آپ اتنا انتظار کریں وہ عمران خان کے خلاف ہی آئے گا؟ میں نے کب کہا؟ اتنا انتظار کیوں ہے اس وقت میں آپ؟ فارس میں نے یہ کب کہا؟ مجھے کیا پتا کہ فیصلہ کیا آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 8 سال کیوں ڈیلے کرتے رہے. دال میں تو ضرور کچھ کالا ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں پوری دال کالی ہے. تو یہ کیوں لیت العال اور تاخیر اور ہربون سے کام لیتے ہیں؟ سر وہ پی ٹی آئی کہتی ہے انہیں الیکشن کمیشن کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سب کرتے ہیں. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی؟ کیا یہ ثابت نہیں ہوئے کہ انہوں نے اکاؤنٹ چھپائے تھے؟ جی انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ اتنی اکاؤنٹ ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ساری فنڈنگ ہماری لیگل ہے اور ہم نے 40,000 ڈاکیومنٹس وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو ریکارڈ دیا ہے. جب نواز شریف اقامے کی بنیاد پر ڈسکوالیفائڈ ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ پارٹی کی قیادت سے بھی نااہل ہو سکتا ہے، کیوں اقامہ چھپایا تھا آپ نے تنخواہ چھپائی تھی، اگرچہ آپ نے لی نہیں تھی. کیس تو تھا پاناما کا. اب ایک آدمی نے اکاؤنٹ چھپایا اور ایفیڈیوٹ دیا کہ اتنی اکاؤنٹ ہے، ثابت ہوا کہ چھپائے، کیا یہ صادق اور امین رہ سکتا ہے؟ ایک آدمی پر ثابت ہوا کہ انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے لیے، ایک آدمی پہ ثابت ہوا کہ بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے. اب جب یہ ثابت ہوئے تو پھر کیوں فیصلہ نہیں سنایا جاتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باقی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی پیسے ایسے ہی جمع کیے ہیں. میری بات سنیں، ایک ساتھ نہیں سنایا جا سکتا فیصلہ. نہیں، جب پاناما کیس آیا تو ہم نے کہا کہ سب کا فیصلہ ایک ہی ساتھ ہو. 450 لوگ تھے اس میں، اس میں سے صرف نواز شریف کا فیصلہ ہوا، باقی 450 کہاں ہیں؟ اس میں ان کی پارٹی میں ایسے خاندان اور گھرانے بھی ہیں جس عمران خان میں خود بھی شامل ہے کہ ایک خاندان کے 23 آف شور کمپنیاں ہیں. کہاں ہیں وہ فیصلے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شخص الزام تراشیاں آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں، ابھی فارم فنڈنگ کیس میں میں نے کہاں سے الزام لگایا ہے؟ آج مولانا صاحب پھر وہی باتیں کر رہے تھے کہ اسرائیلی فنڈنگ ہے، بھارتی فنڈنگ ہے. آپ الزام نہیں لگاتے یہ؟ اکبر اس بابر کس پارٹی کا ہے؟ جی پی ٹی آئی کے بانی تھے. تو کس انہوں نے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں کہ بھائی آ کے جواب دیں. لگاتے ہیں نا آج مولانا صاحب کی ہم الزام نہیں لگاتے. آپ نے کیا کر رہے تھے؟ ہم الزام نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ سنا دیں. اس میں کون سی قباحت ہے؟ فیصلہ سنا دیں. فائنینشل ٹائمز کی سٹوری نظر سے گزری ہوگی جس پہ ابھی بات ہو رہی ہے سر، وہ جس میں ابراج گروپ اور عارف نقوی کی جانب سے چیریٹی کرکٹ میچز کے نام پر تحریک انصاف کو فنڈنگ کرنے کی بات ہوئی ہے. تو فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان یا پاکستانی کو وہاں عزت ملتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے نا، تو اسرائیلی لابی کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے. میری بات سنیں، آپ فواد چودھری کو کوٹ کرتے ہیں، لابی نے لکھوا دی اسرائیلی. فواد چودھری کی بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ فیس ہے پی ٹی آئی کا. میری بات سنیں، یہ عمران خان تو کہتے ہیں عارف نقوی بہت اچھا بندہ ہے، اسے میں 20-25 سال سے جانتا ہوں. عارف نقوی، عارف مسعود نقوی. زمانے میں وہ مشرف کا ترجمان تھا، لیکن وہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو منہ کو خون لگا ہے. ایک آدمی مشرف ڈکٹیٹر کا ترجمان رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کرسی چلی گئی. پیپلز پارٹی کے بھی رہا ہے، چودھری برادران کا بھی رہا ہے، آج عمران خان کا ہے. لیکن جب اشارہ ان کو سگنل ملے گا امپائر کی طرف سے، یہ کہیں اور جائے گا. یہ امپائر کون ہے؟ ان کا ٹھکانہ کوئی اور ہوگا. جس سے آپ کو شکایتیں ہیں بھی کچھ؟ بابا امپائر وہی ہے جس کو عمران خان نیوٹرل کہتے ہیں. نیوٹرل وہ جس کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا کہ کبھی عمران خان اس کو جانور کہتے تھے، کبھی عمران خان اس کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے، کبھی کیا کبھی کیا. اپنے آپ کو وہ سچ بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو معروف. باقی سارے میڈیا ہے، صحافت ہے، پوری دنیا میں اسلام و آج مولانا صاحب نے بھی بات کی نا کہ اسرائیلی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں میں پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کا کیس لڑ رہا ہوں، فلسطین جو ہے اس کے حق میں آواز پوری دنیا میں اٹھاتا ہوں، اور یہ جو اسرائیل ہے اس کی غنڈہ گردی کی شدید مذمت کرتا ہوں. تو مجھے اسرائیل کیسے فنڈنگ کر سکتا ہے؟
انہوں نے ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو 4 سال دھوکہ دیا یا نہیں دیا؟ ریاست مدینہ میں ایک سوال کرتا ہوں، ریاست مدینہ عمران خان نے بنانی تھی، تو انہوں نے کہا میں بناؤں نہیں گا، تو وہ تو نعرہ لگائیں گے کہ اب ہمارا بھی تو سب کا کردار ہے اس کے انہوں اندر، نے ایک کہا اکیلا ریاست آدمی ریاست مدینہ میں مدینہ بنا بناؤں گا سکتا نا، ہے؟ انہوں نے کہا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، لیکن قاسم سوری نے کہا یہ اسلامک ٹچ ہے، یہ صرف ٹچنگ ہے۔ ٹھیک، میری بات سنیے، اگر آپ واقعی ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے تو آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا، اسلامی نظارتی کونسل، چلیں ٹھیک ہے، اس میں ہزاروں سفارشات قرآن و سنت کی یہ آپ روشنی بالکل میں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک بھی قانون اب سازی اگر ہوئی؟ فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا آپ کیا کریں گے؟ کیا نہ فیصلہ آیا ابھی تک نہیں سنایا گیا، کیا کریں گے؟ وہ پی ڈی ایم اور اتحادیہ حکومتیں بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اب لیکن ہمیں مریم یقین نواز تو کہہ رہی تھی دھرنا دیں گے، ہمیں یقین ہے کہ فارم فنڈنگ کا فیصلہ آئے گا۔ یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ان کی اپنے تجویز کی بنیاد پر راجہ صاحب بیٹھے ہیں، راجہ سلطان، اب تو راجہ بھی سلطان بھی ایک نہیں ہے، 2 ہو گئے، ایک سلطان نیب میں بیٹھ گیا، ایک سلطان الیکشن کمیشن میں بیٹھ گیا۔ جب سلطان 2 ہوتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں پھر ٹویٹر سلطان کا پھر کیا ہوگا؟ اچھا حامد رضا صاحب، سر یہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو حکومت اور حکومتی اتحادی مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانا چاہیے، آپ کے خیال میں ان کا مطالبہ جائز ہے؟ اور کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو فیصلہ ہے وہ کیوں نہیں سنا پا رہا؟ کیا عمران خان کے دباؤ میں آ گیا ہے الیکشن کمیشن سر، یا کوئی اور وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں پارس، میں ایک بات عرض کروں، 2 پرنسپلز ہیں۔ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ قانون کی وقت لازماً ہونی چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں قانون کی وقت نہ ہو وہ معاشرہ نہیں رہتا۔ لیکن اسی پرنسپل کے ساتھ متصل ایک دوسرا پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے اندر 3 پارٹیز کا، پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سیم کیس ہے، تو پھر یہ ڈیمانڈ کرنا میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ نہیں کہا کہ فیصلہ نہ دیں، ہم نہیں مانیں گے، انہوں نے کہا کہ آپ تینوں کا فیصلہ اکٹھا دیں۔ اور میں اس کے اوپر آپ کو الیکشن کمیشن کی پریکٹس بتاتا ہوں۔ ایک کیس 8 سال سے چل رہا ہے سر، اور وہ کہتے ہیں ہمارے کیسز کو 1 سال بھی نہیں ہوئے، تو وہ کیسے فیصلہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ پاناما میں تو پہلے سب سے نواز شریف کا نو دیکھیں، جی حامد رضا صاحب، میں اس کے اندر ایک بات کی آپ کو وضاحت کر دوں۔ دیکھیے یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے قتل کیا اور اس کا فیصلہ عدالت نے اگر 7 سال کے بعد سنایا اور دوسرے آدمی نے بھی قتل کیا تو وہ یہ پلی لے کہ چونکہ آپ نے پہلے قاتل کو سزا 7 سال بعد دی تھی تو اب مجھے 7 سال کے بعد ہی دیں، اگر اس کے خلاف ایویڈنسز موجود ہیں۔ اور پھر میں آپ کو الیکشن کمیشن کا طریقہ کار بتاتا ہوں جو ان کا پریسیڈنٹ ہے، جس طریقے سے وہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کا ہر سال آپ کی آڈٹ رپورٹ سبمٹ ہوتی ہیں، مختلف پارٹیز کے اوپر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، جب کوئی پارٹی الیکشن رولز کو وائلیٹ کرتی ہے تو جو 350-400 رجسٹرڈ پارٹی ہے اس کے اندر سے اگر 5, 10, 12 پارٹیاں ٹائم کے اوپر اپنا آڈٹ نہیں جمع کرواتی یا وائلیشن کرتی ہیں، ان سب کو ایک ہی سمن کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اندر ہیرنگ ہوتی ہے، 1 by 1 ہیرنگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دونوں پارٹیز کا نہیں سنایا جاتا فیصلہ، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ بھی محفوظ رکھا جائے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میرا نقطہ نظر اس کے اندر یہ ہے کہ یا تو وضاحت کرنی چاہیے کہ دونوں پارٹیز کے حوالے سے ابھی ان کے پاس مٹیریل سفیشینٹ نہیں ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر دونوں پارٹیز کے حوالے سے سفیشینٹ مٹیریل ہے تو پھر تینوں کا اکٹھا سنا دینے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی مذائقہ ہے، لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اپنی پوزیشن تو کلیئر کرے نا کہ ایک کیس کے اوپر ہم نے 8 سال ورکنگ کر لی ہے، دوسرے کیس کے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہے۔ ایز پر مائی انفارمیشن جو سیم نوٹسز پی ٹی آئی کو جاری ہوئے تھے وہی نوٹسز پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی جاری ہوئے، ان کے جوابات بھی اس کے اوپر آ چکے ہیں۔ تو اب یہ جو آپ کے سوالات کے جواب ہیں یہ کیوں نہیں آ رہے کہ بھائی کیوں محفوظ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی دباؤ ہے ان پہ کسی طرح کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کبھی بھی آزاد نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈے 1 سے لے کے ٹل ڈیٹ ہمیشہ دباؤ موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالہ سے ہو، وہ بائی الیکشنز کے حوالہ سے ہو، وہ الیکشن کنڈکٹ کرنے کے حوالہ سے ہو، وہ ان کے طریقہ کار کے حوالہ سے ہو، وہ الیکشن میں لگنے والے کیسز کے حوالہ سے ہو، ان کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی دباؤ موجود رہتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے جو آج ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک ادارہ
ایک ادارہ اگر آپ ٹھیک کر دیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو آپ جو ہم نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں, جو ہم عدالت کی بات کرتے ہیں, جو ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ بات نیچرل اور آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن صحیح ہو جائے. شیخ رشید ان کی سکندر سلطان کی کتنی تعریفیں کر رہے ہوتے تھے, اور اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جانبدار ہیں اور یہ نون لیگ کے نمائندہ ہیں, نون لیگ کے بندے لگتے ہیں. تو سر پھر دیکھیں نا, اب یہ اعتراضات یہاں پہ شروع کر دیے گئے ہیں, تو اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ کہیں الیکشن کمیشن اس وقت کسی دباؤ کے اندر تو نہیں ہے. میں بریگیڈیئر صاحب جلدی مکمل کر لیں. میں اس میں اسی وجہ سے کہتا ہوں وہ دیکھیں سر ایک سیکنڈ بریگیڈیئر صاحب, ایک سیکنڈ. جی جی حامد رضا صاحب, حامد رضا صاحب. رشید صاحب نے ان کا نام ریکمینڈ کیا, یا جس نے بھی ریکمینڈ کیا, یہ پریکٹس پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. اور میں وہ جو بھی کرے, وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کرے, پاکستان پیپلز پارٹی کرے, ہم کریں, حافظ صاحب کریں, جو بھی کریں, یہ غلط ہے. اس سیٹ کے اوپر جب تک بالکل اکارڈنگ ٹو دا میرٹ اگر کوئی بندہ نہیں آئے گا اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا. اور لاسٹ چیز جو میں آپ کو عرض کر دوں, آپ صاحب نے بھی فرمایا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں, اکبر ایس بابر صاحب کون تھے؟ وہ پی ٹی آئی کے سابقہ ممبر تھے. اگر اکبر ایس بابر صاحب کے الزامات کو ہم نے حقیقت ہی سمجھنا ہے تو پھر مولانا محمد خان شیرانی صاحب بھی تو جے یو آئی کے اندر ہی تھے. جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا تعویل ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کا الزام تو تسلیم کر لیا جائے لیکن مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے الزام کو ریجیکٹ کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر نکل کے کہ کون ہے اور کس نے کیا کہا, ہمیں ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی طرف جانا چاہیے. پی ٹی آئی کے جس بانی رکن کی آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس کیس کو لے کر گئے ہیں, تو کیس چل رہا ہے اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے خیال میں یہ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان ہے, اور مبینہ فیصلہ کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان کے خلاف آ سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ثابت نہ ہو حکومتی اتحاد کی امیدوں کے برخلاف؟ دیکھیں پارس, ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اگر ان کے خلاف کچھ ہو بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ پیسہ جتنا بھی پیسہ غلط ہوگا اٹ کین بی کانفiscated بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. نمبر 1. نمبر 2 بات ہے کہ دیکھیں یہ جو پریشر ظاہر ہے ان کے اوپر بہت ہے, ایک بہت بڑی پارٹی ہے جو بھی ڈسیزن وہ دینا چاہتے ہیں, اور ایک فیئرنیس میں اگر ہم بات کریں تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی لیٹس سے ہم نہیں, میں دیکھیں پی ٹی آئی کو ہم کہتے ہیں جی آج انہوں نے پابندی لگا دی, 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی غلط کی ہے, ان پہ لگی تو who is the disadvantage. سو بیلنس آؤٹ اس طرح کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم کانسٹیٹیوشنل اپارٹمنٹس کو ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مرضی سے لگائیں گے یہ پرابلم چلیں گی. وائی ناٹ ٹو گو فار جوڈیشل کمیشن کے تھرو, چیئرمین جو ہے نیب ہیں اور یہ الیکشن کمیشن, اس طرح کی جتنی کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹس ہیں ہم جوڈیشل کمیشن کے تھرو لے, تاکہ یہ اس پہ کوئی وہ کسی اوبلیگیشن میں نہ ہو اور وہ کمپرومائز بھی نہ ہو. اچھی بات کی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ پارلیمنٹ کو ان کو لگانا چاہیے, تو یہاں پہ تو ہر چیز کے اوپر اس وقت جھگڑا چل رہا ہے نا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, سر ہماری جو سیاسی جماعتیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیرونی فنڈنگ ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو, خاص کر ایسی فرمز یا ایسی پرسنالٹیز, ایسے لوگ جو کہ غیر ملکی ہوں یا جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہ ہو, اور کیا خیال ہے کہ قومی سلامتی کے اوپر یہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل, اسی لیے یہ فورن فنڈنگ جو بند ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ دین دے وانٹ ٹو برنگ دا ریجیم آف دیئر اون چوائس ٹو ورک اگینسٹ دا نیشنل سیکورٹی. اسی لیے یہ رول بنا ہوا ہے, بیسک رول ہی اسی لیے پاکستانی کمپنیز, پاکستانی انڈیویجولز اور ایسے لوگ جو متنازع نہیں ہیں دے کین گیو منی ٹو دا ڈفرنٹ الیکشن کیمپین. یہ چیریٹی پروگرامز ہوتے ہیں جس کے لیے کیے جاتے ہیں, لیکن جہاں بھی کوئی ایسی اور جیسے میں آئی ووڈ سے سی آئی اے ہے, را ہے, موساد ہے, کے جی بی ہے, سو یہ وہ فنڈنگ ہے جو کہ آپ کے رجیم میں آ کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو لے کر آتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی کے حکومت دار فیصلے کرتے ہیں. دیٹ از دا بیہائنڈ اس کے پیچھے. الیکشن کمیشن تینوں سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنا دے, جس پہ حامد رضا صاحب بات کر رہے تھے, کیا آپ کو ممکن لگتا ہے؟ آئی ووڈ سے کہ بجائے خاموش رہنے کے دے شوڈ سے کہ جی اس پہ ہمیں اتنا ٹائم لگے گا, ہم نے ایک کا تقریباً ختم کر لیا ہے, اینڈ وی ول ٹرائی کہ تاکہ کوئی ڈسپیرٹی نہ ہو, اور ایک خام کے ایک اور اس وقت انتشار جو پیدا ہو, اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, کین وی افورڈ ایسی چیزیں کرنے کے لیے, اس لیے ان چیزوں کو کلیئر کر کے رکھنا چاہیے. تاکہ دیکھیں اس وقت پاکستان ہے تو پاکستان کا آئین اور قانون ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ میں ہم سب ہیں, اس لیے اس وقت وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت معاشی حالات بہت خراب ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اب معاشی حالات بھی بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف میں جا کے بات کر لیں. جی سر, یہ جو
ہم چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کا احتساب، حالات بہت خراب ہیں فارم فنڈنگ کا احتساب ہو تمام پارٹیوں کا، لیکن سوال یہ ہے کہ سب کا اکٹھا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کا فارم فنڈنگ کے حوالے سے 8 سال سے تسلسل کے ساتھ انکوائری ہو رہی ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اس اسٹیج پہ آیا ہے۔ تو اب عمران کا اصول یہ تھا کہ نواز شریف کو پاناما میں پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے، باقی کی بعد میں۔ تو اس لیے آپ وزیر اعظم تھے، آپ امیر المومنین ریاست مدینہ کا بننا چاہتے تھے، تو امیر المومنین سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا تھا، اور فیصلہ بھی سب سے پہلے آپ کا ہوگا۔ وہ تو موجود ہے، وہ تو جتنا بھی عرصہ اس میں لگے گا وہ لگے گا، ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھی احتساب ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے فارم فنڈنگ میں احمد رضا صاحب نے کہا کہ اکبر اس بابر ایک پارٹی کا ممبر ہے۔ جی بھائی اکبر بابر نے کیس کیا ہے، 8 سال سے کیس لڑ رہا ہے، ادارے میں لے کر گئے، ہاں ادارے میں باقاعدہ گئے، انہوں نے وہ ثابت کر چکے ہیں تمام چیزیں۔ فرق ہے ان چیزوں میں اور جو آپ حوالے دیتے ہیں ان میں۔ تیسری بات یہ، ابھی فائنینشیل ٹائمز کا جو سٹوری آیا ہے، جی عمران خان نے 3 چیزیں اس میں تسلیم کی ہے۔ انہوں نے کہا فنڈنگ ہوئی ہے، عارف نقوی نے فنڈنگ کی ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا وہ میرا دوست ہے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں وہ میرا دوست ہے۔ تیسری بات انہوں نے کی کیا منی لانڈرنگ میں وہ ملوث ہے، مگر تھوڑی سی منی لانڈرنگ، اب حرام خوری تھوڑی سی ہو یا زیادہ سے ہو، حرام خوری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کتنی ہے؟ $250 ملین، 250۔ ادھر جہاد شروع کیا ہے منی لانڈرر کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، ادھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ۔ بھائی تھوڑی سی کتنی؟ $250 ملین۔ اس میں امریکہ اس کی سزا دینے کے لیے منتظر ہے، کتنی سزا ہے؟ 290 سال۔ میرا دوست ہے، آپ کا دوست ہے، تو پھر کیا بن گیا؟ ویسے وہ انہی کے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور آپ نے شاید وال اسٹریٹ جرنل کی 2018 میں بھی ایک خبر آئی تھی، سنیں عارف نقوی نے کہا کہ الیکٹرک میں اپنے شیئرز اچھی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے شریف خاندان کو $20 ملین دیے تھے، $20 ملین دیے تھے کہ الیکٹرک کے شیئر سے۔ نہیں تو تحقیقات ہونا چاہیے، الزامات تو سب کے اوپر ہے نا پھر۔ یہ تو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بندے کو اس فنڈنگ کے حصول میں تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ اس بندے سے کیا کوئی مانیٹر جج نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کیا اس بندے کو نااہل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کیس کا فیصلہ 3-4 مہینے میں ہونا چاہیے، تاکہ نہ بانسری رہے؟ آپ نے $21 لاکھ ہے، پتہ نہیں کتنے آپ نے وصول کیے، کس راستے سے وصول کیے، کیسے وصول کیے؟ وہ عارف نقوی جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اور آپ کے ساتھ اجلاسوں میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے کہتے ہیں میرا دوست ہے، مجھے پیسہ دے رہا ہے، جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے وہ فرشتہ ہے، جو مجھے پیسہ دے رہا ہے وہ حرام خور ہے۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، آپ کا پیسہ حلال، میرا پیسہ حرام۔ فارن فنڈنگ کے کیس کا لہٰذا فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ پی ڈی ایم کا اور تمام اتحادی جماعتوں کا مطالبہ ہے، اور اگر نہیں ہوتا فی الحال تو ابھی کچھ سوچا نہیں آپ نے کرنا کیا؟ ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ کب بیٹھیں گے یہ فیصلہ کرنے کے لیے؟ اوکے سر، ہماری اجلاس ابھی جاری بھی ہے، ٹھیک، آپ کی حکومت ابھی تک آئی ایم ایف سے آپ کی حکومت پیسے نہیں لا سکی ہے۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آرمی چیف کو امریکہ سے درخواست کرنی پڑ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر دباؤ ڈالو تاکہ وہ ہمیں پیسے دے سکیں۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے؟ کیا یہ سیاستدانوں کی آپ کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے سر کہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے رہا، آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا، یقین نہیں کر رہا؟ آپ کی سوال قوم بھی سمجھ گئی، میں بھی، اور اب آپ ایسا جواب دیجیے گا کہ وہ بھی قوم سمجھے۔ میں یہ کہتا ہوں، اب عمران خان اعتراض کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کیوں فون کر رہا ہے پیسے کی وصولی کے لیے؟ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اس وقت تو آپ گنگے تھے، اس وقت تو آپ گنگے تھے نا، جب آپ کو انگولی سے پکڑ کر سعودیہ لے جاتے تھے، ملائیشیا لے جاتے تھے، ترکی لے جاتے تھے، چائنا لے جاتے تھے، امریکہ لے جاتے تھے، انگولی سے پکڑ کر۔ سعودی عرب بھی اعتماد نہیں کر رہا آپ لوگوں پہ، تو پھر گنگا کیوں تھا؟ یو اے ای بھی اعتماد نہیں کر رہا آپ لوگوں پہ۔ عمران خان اس زمانے میں گنگا کیوں تھا؟ ایک بات، دوسری بات، پاکستان کے لیے کر رہے تھے، میں تو بھی پاکستان کی بات کرتا ہوں بھائی، میں تو عمران خان کی بات کرتا ہوں، باجوہ صاحب پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں عمران خان صاحب پر اعتراض کر رہا ہوں۔ ناکامی نہیں ہے، لہٰذا عمران خان یہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے، دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھے ان شرائط پر جو عمران خان نے کیا۔ یہ نہیں مان رہے کہ ہماری ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف سے ابھی تک ہم پیسے نہیں لے سکے، اور آپ کے دو ممالک یو اے ای اور سعودی عرب بھی آپ کو نہیں دے رہے، انہوں نے بھی شرط رکھی ہے پہلے آئی ایم ایف دے گا تو ہم دیں گے۔ عمران خان پہ اعتماد نہیں تھا، آپ نے کہا عمران خان نے تعلقات خراب کیے، آپ پر بھی اعتماد نہیں ہے سعودی عرب کو اور یو اے ای کو۔ میری بات تو سنیے، عمران خان کو جس نے بٹھایا تھا ان تمام خرابیوں میں وہ بھی ذمہ دار ہے۔ کس نے بٹھایا؟ وہی جن سے آپ کو تھوڑی سی شکایتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جب عمران خان آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رہے تھے ان شرائط پر، تو ریاست کہاں تھی؟
اور جب عمران خان نے معاہدہ توڑا چلیں سر میں ذرا دونوں کا بچانے کے لیے آپ نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی. آج آئی ایم ایف آپ کہہ نے رہا ہے پیٹرول 100 روپے بڑھا دیا حافظ عبداللہ صاحب, آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی سر, آپ نے سرکاری ملازمین کو جو ٹیکس ریلیف دیا تھا آپ نے وہ ختم کر دیا, آئی ایم ایف نے پھر بھی آپ کو پیسے نہیں دیے. ان تمام خرابیوں کی جڑ, وہ آپ پہ اعتماد ہی نہیں کر رہا, ان تمام برائیوں, ان تمام خرابیوں, ان تمام نالائقوں, ان تمام نااہلیتوں کی جڑ یہ خرابیوں کا مگرمچ ہے. فل اسٹاپ لگا دیں عمران خان کو, آپ کو 3.5 مہینے ہو گئے, آپ نے کب جواب دینا شروع کرنا ہے اپنا؟ آپ 3 مہینے کا حساب مجھ سے لیتے ہیں, ان سے 4 مہینے کا حساب نہیں لیتے. کبھی کہتے ہیں امریکی سازش, جو بھی آتا ہے جہاد, پچھلے پہ ڈال دیتے ہیں. پھر حامد رضا صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, حامد رضا صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حامد رضا صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنا, بہتر کرنا ان کے بس میں نظر آ رہا ہے؟ اور سر کیوں بار بار ہمیں امریکہ سے مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی آئی ایم ایف سے پریشر ڈالیں کہ وہ پاکستان کو پیسے دیں؟ دیکھیے اولاً تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے اب ہاتھ بس میں اور کوئی چیز نہیں رہ گئی, اور چونکہ پولیٹیکلی بھی وہ پنجاب کے اندر اور باقی تمام صوبوں کے اندر اس طریقے سے سٹک ہو چکے ہیں کہ اب ان کی شاید مکمل توجہ بھی اس جانب نہیں رہے گی ان دا نیئر فیوچر. آپ کے سامنے ہی ہے جس طریقے سے پی ڈی ایم پاکستان کو چھوڑ کے $250 پہ پہنچا دی ہے, انہیں پنجاب کی اور پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی فکر پڑی. تو میں اینڈ آئی بلیو کہ دے ڈونٹ ایون ہیو دا کمپیٹنسی فار دیٹ. ان کے لیے بھی وہی پرابلم ہے جو خان صاحب پر الزام معاشی حالات اس قدر خراب. حامد رضا صاحب کیا اس سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا؟ پاکستان کے لوگ بڑے خوشحال تھے سر؟ نہیں, میں that's what I say. ہم بیسیکلی اصل میں نا رسپانسبلٹیز فکس کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کیا کیا, نواز شریف صاحب نے کیا کیا, عمران خان صاحب نے کیا کیا, کس نے کیا کیا, ہم بحثیت مجموعی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایکچوئل پرابلم کیا ہے. مثلا میں آج آپ کے سامنے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا آل میڈیا ان پاکستان, جس وقت مری کے اندر چند سیاح اور ان کی جانیں بہت قیمتی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ اس کے اوپر پورے پاکستان کے میڈیا نے ایک پینک کریٹ کر دیا تھا جس میں 10 یا 15 ٹیز ہوئیں. لیکن آج بلوچستان کے اندر اور آج پنجاب کے کچھ ایریاز کے اندر, آج روجان میں, آج ڈیرہ غازی خان میں سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ بہہ گئے ہیں. کوئی ایک سنگل نیوز نہیں آ رہی, کوئی ٹی وی پروگرام نہیں ہو رہا, کوئی ہماری حکومت وقت کے وزراء وہاں. اور میں یہ سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء کے مہینے کا جو پروٹوکول ہے ان کی گاڑیوں کا, اگر وہ پروٹوکول آپ بلوچستان کے فلڈ ریلیف کے اوپر لگا دیں گے تو وہاں پر لوگوں کو سکون آ جائے گا. پرابلم یہ ہے اگر ایک سائیڈ غلط کام بارشیں ہو رہی ہیں عید سے پہلے سے, آج وزیر اعظم گئے ہیں, انہوں نے ذمہ داری پوری کر دی ہے, وزیر اعظم گئے ہیں, الحمدللہ صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اطمینان انہوں نے ذمہ داری پوری کر. اچھا وہاں پر میں آپ کو پھر تصویریں دکھاؤں, میں پھر آپ کو وہاں پر تصویریں دکھاؤں کہ جہاں پر پانی کے اندر 40 بچوں کی لاشیں کیچڑ کے اندر پڑی ہوئی ہیں. آپ نے وہاں پر 350 بندہ مروانے کے بعد آج وزیر اعظم گئے چارٹر پلین میں, اسپیشل پلین میں, اور وزیر اعظم واپس آ گئے. یہی ایکچوئل پرابلم ہے پارس بی بی. دیکھیں آپ نے افصاب کو بڑا ٹائم دیا ہے, جی ٹائم کا میں جلدی کر لیں سر, آپ نے افصاب کو بھی بڑا ٹائم دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کروں, ہم ہمیشہ سیاست کرتے ہیں الزام تراشی کی. اگر ایک سائیڈ کے اوپر الیکشن کمیشن سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ابھی تک فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں دیا, بالکل پوچھا جانا چاہیے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ان ججز سے بھی یہ بات نہیں پوچھی جانی چاہیے کہ جس پیشنٹ کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے اور جو 2 مہینے کی گارنٹی دے کے پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ آکسفورڈ کی لیک کے اندر بیٹھ کے تو انجوائے کر سکتا ہے, وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ وہ اس کا ایفیڈیوٹ کس نے سبمٹ کروایا تھا؟ ایک مجرمہ جو ہے سزا یافتہ. یہاں پر اگر آپ کا نام شیڈول 4 میں آ جائے نا, آپ کا پاسپورٹ ضبط, آپ کا ID کارڈ ضبط, آپ کی پراپرٹی ضبط, آپ اپنی حدود سے ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر باہر نہیں جا سکتے. یہاں پر ایک مجرمہ محترمہ مریم بی بی صاحبہ وہ رینجرز کے پروٹوکول کے اندر پھر رہی ہیں اور پاکستان کی پولیٹکس کو سیٹ کر رہی ہیں. کہتا ہوں ہم سب کو یہ الزام تراشی کا سلسلہ روک کے میرا خیال ہے کہ مجموعی حیثیت میں آگے بڑھتے ہوئے. ٹھیک جی حامد بریگیڈیئر صاحب مکمل کر لیں سر, آپ کے خیال میں کیا واقعی حالات اتنے خراب ہیں آرمی چیف کو اس میں؟ جی میرا خیال ہے یہ سب سے عام بات ہے بلوچستان کی. آنیسٹلی آرمی کو جو کرٹیسائز کے لیے دیکھیں کتنا وہاں پر پوری آرمی اس وقت کے پی کے میں اور بلوچستان میں لگی ہوئی ہے. اب ان کو چاہیے مخیر حضرات کو اپیل کریں گے ایوری بڈی شوڈ لوگ بلوچستان اور کے پی کے, اور یہ بہت برا حال ہے آنیسٹلی. آرمی جوان, آرمی ہیلی کاپٹر, آرمی ایویشن are totally out for it. But I think everybody, civil جو ہے ہماری سوسائٹی, they have to come forward. ٹھیک ہے حافظ عبداللہ صاحب سمجھ لیا, تھوڑا سا سیاست کے ساتھ ساتھ ان ایشوز پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے سر. یہ عوام آپ کی میری بات سنیں نا,
ٹائم ختم ہو فارس گیا. پی ڈی ایم کے اجلاس میں سب سے پہلے یہ قرارداد پاس کی گئی اور حکومت کو تجویز دی گئی. سامنے میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے, شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے. پوری قیادت کہ بلوچستان میں, پوری پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں بارش سے جو نقصانات ہوئے ہیں, جو کچھ ہوا بڑی دیر بعد احساس ہوا. نہیں اس کا ازالہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہاں بلوچستان میں حکومت ہے, ہمارے دکھ درد سب عوام کے ساتھ ہے جو آج بارش کی وجہ سے متاثر ہے. یہ پریکٹیکل نظر آنا چاہیے. دوسری بات سنیں, جہاں تک انہوں نے بات کی کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت تھی, عدالت سے پوچھے. عمران خان نے اجازت دی, شیرین مزاری رو رہی تھی, انہوں نے اجازت دی. شوکت خانم کا جو ڈاکٹر تھا انہوں نے اجازت دی. یاسمین راشد نے اجازت دی. حامد رضا صاحب, حافظ حمداللہ صاحب اور بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب پروگرام میں آپ سب کا شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.